अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आते ज़ुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इमरान खान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन फुल स्विंग के साथ शुरू हो गया है। बहुत सारी गिरफ्तारियां हो गई हैं, बहुत सारी होने वाली हैं। आइंदा 48 से 72 घंटों के दरमियान एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी का इम्कान है। इस हवाले से क्या फैसले हुए हैं आज के प्रोग्राम में ये आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और फिर ये भी पेश करेंगे कि इमरान खान साहब मुसलसल कोशिश में हैं कि किसी तरह से सदर आरिफ अलवी के जरिए उनके राब्ते पिंडी में बहाल हो जाएं, मगर सदर आरिफ अलवी ने जो उनको जवाब दिया है उसने इमरान खान साहब की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वो क्या जवाब दिया है ये आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात अपने मंतकी अंजाम की तरफ गामजन है। आज उनके खिलाफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, उसके बाद अब इस जमात के साथ क्या होने वाला है इस पे बात करेंगे। और फिर इमरान खान N193 राजनपुर के कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे। वहाँ उस इलेक्शन से उन्होंने राह फरार इख्तियार की है, वहाँ से इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है। उसकी वजह क्या है? शिकस्त का खौफ है या कोई और मामला है? इस पर बात करेंगे। और फिर जो टेरियान है इमरान खान साहब की साहबजादी, वो उनके लिए एक खौफनाक भूत बन गई हैं। वो कैसे बनी है इस पर बात करेंगे। और फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आज एक और अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी हुकूमत 9 अप्रैल को नहीं 28 नवंबर के बाद शुरू हुई है। ये क्या मामला है इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन मरियम नवाज शरीफ साहबा के एक बयान से। मरियम साहबा जो कि 3.5 माह की गैर हाजिरी के बाद वतन वापस लौटी हैं और चीफ ऑर्गेनाइजर बनकर लौटी हैं। गुज़श्ता 2 रोज़ में उन्होंने मुसलसल मुख्तलिफ जगहों के दौरे किए हैं, वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया है। आज उन्होंने जो एक मीडिया से गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने बड़ी अहम बात कही है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत जो है वो 9 अप्रैल को नहीं बल्कि 28 नवंबर के बाद से शुरू हुई है। 9 अप्रैल जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हुई थी, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे। जो अमलन तो हुकूमत जो है वो कानूनी तौर पे तो हुकूमत उस वक्त उनकी बन गई थी, लेकिन उनके कहने का मकसद यह है कि अमलन हमारी हुकूमत 28 नवंबर तक नहीं थी, क्योंकि सिस्टम के अंदर इमरान खान साहब के सहूलतकार मौजूद थे। उनका इशारा जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ और जनरल फैज़ हमीद की तरफ था। जनरल कमर जावेद बाजवा को कोई कितना भी कहे कि वो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी उनको जितना मर्जी बुरा भला कहे, लेकिन आखिरी दम तक उन्होंने तमाम तर वो बुरा भला लान तान सब कुछ सहने के बावजूद इमरान खान साहब को फैसिलिटेट जरूर किया। पंजाब में उनकी हुकूमत दोबारा बनवाने में भी उनका जो किरदार है वो अब सामने आ चुका हुआ है। चौधरी परवेज लाई क्या इमरान खान के साथ इत्तेहाद करने में भी उनका किरदार सामने आ चुका हुआ है। तो इमरान खान साहब को वो सिस्टम के अंदर रह के फेवर्स भी देते रहे हैं। तो मरियम साहब ने ये जो बात कही है इससे उनकी मुराद ये है कि हुकूमत कानूनी तौर पे तो हमारे पास आ गई थी, लेकिन हम उस तरह से काम नहीं कर पा रहे थे। और 28 नवंबर के बाद जब आर्मी चीफ तब्दील हुए हैं तो उसके बाद हमारी पार्टी की हुकूमत जो है वो आई है और हमने काम करना शुरू किया है, यानी कि मुकम्मल इख्तियारात के साथ। उनका मकसद बात करने का ये था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो महंगाई है, जो ये वेव है, ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान साहब हमारे हाथ पांव बांध के पाकिस्तान के हुकूमत के वो IMF के हवाले करके गए हैं, बैंक भी उनको दे गए, स्टेट बैंक भी सारा कुछ करके गए। तो ये उनका एक मुराद थी। आगे बढ़ते हैं जनाब, अपनी दूसरी खबरों की तरफ आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक फैसला दे दिया, और ये फैसला उन्होंने दिया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ममनुआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो फैसला दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 8 साल की या 7 साल की तकरीबन तवील मुद्दत के बाद, और उसमें उसको बाकायदा उन्होंने फॉरेन फंडेड जमात करार दे दिया था, और जो उसको गैर कानूनी फंडिंग का लेने का मुर्तकिब करार दिया था। और फिर उस फैक्ट फाइंडिंग एक रिपोर्ट थी, उसके नतीजे में उन्होंने ये करार दिया था। इस फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल ये 3 रुकनी बेंच था। फुल बेंच कहते हैं 3 रुकनी है, तो उसके ऊपर फुल बेंच ही कहलाता है। तो इन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वो अपील है वो खारिज कर दी, और इलेक्शन कमीशन के फैसले को उन्होंने कहा है कि जी वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला है और उसको बरकरार रखा है। अब एक आखिरी फोरम इनके पास रह गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, यकीनन वहां पर वो जाएंगे। लेकिन इस फैसले से 2 चीज़ें साबित होगी। एक तो ये है कि जो इमरान खान एंड कंपनी इल्ज़ामात लगाते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि जी हमारे खिलाफ जो वो फैसले दे रहे हैं वो मेरिट पर नहीं है और वो उनको कुछ ज़ाती शायद मसला है, अगरचे कि ज़ाती मसले का आज तो कुछ सबूत नहीं दिया जा सका स्वयं इमरान खान साहब के इल्ज़ामात के, क्योंकि चूँकि उनको पता था कि ये फैसले उनके खिलाफ ही होने, तो उन्होंने पहले एक माहौल बनाया था और उस माहौल पर वो अभी तक कायम है।
لیکن یہ جو 3 جج صاحبان ہیں، اب جو چیف جسٹس ہیں وہ تو چلے ہیں چیف جسٹس، جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار ہیں، ان کے بارے میں جو عمومی رائے پائی جاتی ہے، جو قانون دانوں کا جو طبقہ ہے، جو وکلاء ہیں، ان سب کے اندر ان کے بارے میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ یہ میرٹ کو زیادہ دیکھتے ہیں، قانون کو سمجھنے والے جج ہیں. تو ان کی طرف سے اگر یہ متفقہ فیصلہ دیے گا، یہ کوئی اکثریتی فیصلہ نہیں ہے، تو یہ متفقہ فیصلے کو ریورس کرنا سپریم کورٹ کے اندر بھی جا کے پی ٹی آئی کے لیے بڑا مشکل ہوگا اس کو کرانا، کیونکہ یہ جو 3 رکنی بینچ ہے انہوں نے بہت کچھ دیکھ کر اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا. اب ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بطور جماعت پاکستان تحریک انصاف اپنے خاتمے کی طرف گامزن ہے، کیونکہ یہ جو فیصلہ ہے یہ بالآخر جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو لے دے جائے گا. اب سپریم کورٹ کا فورم بھی جب ختم ہو جائے گا، اگر سپریم کورٹ میں بھی یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے، تو پھر کوئی ایسی قانونی طاقت باقی نہیں رہ جاتی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو بطور جماعت کالعدم قرار دینے سے روک سکے. اب یہ آخری امید جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ سپریم کورٹ ہی ہے، اور احتیاطاً ویسے انہوں نے 1-2 اور جماعتوں کے ناموں سے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجسٹریشن لی ہوئی ہے، اور اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو انہوں نے بھی اپنی ویسے پوری تیاری رکھی ہے پاکستان تحریک انصاف نے. اب یہ اپنے انجام کی طرف گامزن ہے. یہ انجام کب عمل میں آتا ہے، کتنے دنوں میں سپریم کورٹ میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ اب دیکھنے والی بات ہے. اور پھر اگلی خبر کی طرف چلتے جی کہ جناب جو ایک آپریشن شروع ہو گیا عمران خان رجیم کے خلاف، جو عمران خان کی رجیم تھی، جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کے ساتھ مل کر جن صوبوں میں اور وفاق میں حکومت کی، ان کے خلاف آپریشن جاری ہے. اور وہ جاری آپریشن جو ہے اس میں شیخ رشید احمد گرفتار ہوئے آج صبح، اور گرفتار ہوئے اور مبینہ طور پہ وہ نشے کی حالت میں تھے، اور جب ان کو میڈیکل کے لیے لے جایا گیا پولیس کی طرف سے تو انہوں نے وہ جو اپنا یورین ٹیسٹ دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کو یہ تھا کہ یہ اس میں آ جائے گا رپورٹ میں شراب نوشی والے معاملہ کو، بوتل بھی نکل آئی، اور 3 جو ہے وہ جدید گنز جو ہیں وہ ان سے قبضے میں لی گئی ہیں. اچھا، ایک تو ان کو اس مقدمے میں گرفتار کیا گیا، گرفتار کرنے کے بعد ان کو عدالت میں پیش کیا گیا. شیخ صاحب بڑے سٹائل میں پیش ہوئے، سگار ثبوت کے کش بھی لیتے رہے، اور پھر آپ کو بڑی دلچسپی بات بتائیں کہ شیخ صاحب بڑے خبر میں رہنے کے فن تو جانتے ہیں. اچھا، پولیس نے ان کو لے گئی، اب گرفتاری والی ویڈیوز بھی موجود ہیں، ان کو کسی نے کوئی ہتھکڑی نہیں لگائی، بلکہ وہی دھکے دھکے مارتے رہے پولیس والے چپ کر کے سنتے رہے، پھر ان کو لے کے چلے گئے گاڑی میں بٹھا کے فرنٹ سیٹ پہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ تھانے میں لے جا کے ان کو وہ بڑے ایس ایچ او کے کمرے میں ان کی تصویر بھی ہے کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے وہ سگار وغیرہ پی رہے ہیں. تو وہ جب ان کو عدالت میں لے جایا گیا تو انہوں نے ہمارے ذرائع کے کہنا ہے کہ انہوں نے خود پولیس کو فرمائش کیا منو ہتھکڑیاں لا لو. وہ پھر ہتھکڑیاں دونوں ایسے اوپر بلند کر کے اور منہ میں سگار رکھ کے دھواں بنا کے بڑے سٹائل میں نا، وہ جس طرح انڈین فلموں میں ہوتا ہے اس طرح کے سٹائل رکھ کے وہ پیش ہوئے. اچھا، پھر واردات ذرا دیکھیں ان کی واردات میں، اس کو مطلب مذاق کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے خود پولیس کو کہا کہ منو ہتھکڑیاں لاؤ، اور عدالت میں جا کے کہا دیکھو جی مجھے ہتھکڑیاں لگائیں، میری ہتھکڑیاں کھلائیں. عدالت میں کھلوا دی، واپسی بھی پھر ان کو ہتھکڑیاں نہیں لگی تھیں. تو شیخ صاحب ایسے کام کرتے رہتے، لیکن پوری خبر ان کے لیے پھر شام کو آئی دوبارہ، کیونکہ جو انہوں نے وہاں پہ مزاحمت کی تھی پولیس کے ساتھ، وہ جناب تھانہ مری میں بھی ایک مقدمہ درج ہو گیا شیخ رشید احمد کے خلاف، اور وہ دیگر 3 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے، اور کہ یہ 3 مسلح افراد نے مزاحمت کی شیخ رشید احمد سمیت. جب پولیس نے ان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچی تو کار سرکار میں مزاحمت کا ایک اور مقدمہ بھی ان کے خلاف درج کر لیا گیا ہے تھانہ مری میں. جبکہ یہ جو مقدمہ اسلام آباد والا، یہ وہ ہے جس میں آصف علی زرداری کے اوپر جو انہوں نے الزامات لگایا کہ عمران خان کو قتل کروانا چاہتے ہیں، اس والے سے یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا. ساتھ ہی دوسرا بھی ہو گیا اسی وقت جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو ایف آئی اے نے گرفتار کیا، جو اینکر پرسن ہے عمران ریاض خان، ان کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا. وہ بیرون ملک جانا چاہتے تھے متحدہ عرب امارات، ان کو روک لیا گیا، گرفتار کیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد ان کو ایف آئی اے نے اپنی تحویل میں لے لیا. اور بہرحال شیخ رشید احمد صاحب بھی اور عمران ریاض بھی وہ اپنے فون سے گرفتاری کے بعد بھی مسلسل ٹویٹس وغیرہ بھی وہ کرتے رہے ہیں. جو شیخ رشید صاحب ہے انہوں نے پتہ نہیں اس وقت تو جس حالت جذب میں تھے یا جس بھی حالت میں تھے، انہوں نے کہا جی میرے بچوں کو بھی مارا ہے. تو ویسے شیخ رشید احمد صاحب شاید وہ کوئی اسکرپٹ والا معاملہ تھا کہ وہ جو بھی بندہ پکڑا جاتا کہتا ہے میرے بچے نے بڑی زیادتی ہوئی، میرے بچے نے بھی کٹیا، تو وہ بھولی گئے اسکرپٹ کے چکر میں کہ جی ان کے تو بچے ہی کوئی نہیں ہیں، ان کی تو شادی کوئی نہیں ہوئی. تو بہرحال وہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں ذرا حسن ظن رکھے کہ جو اپنے ملازمین کے بارے میں کیا تھے کہ میرے بچے ہیں. تو بہرحال ان کو کمی ضرور محسوس ہوئی ہوگی کہ آج بچے ہوتے تھے پیچھے وہ کوئی مہم وغیرہ چلاتے، جیسے فواد چودھری جی نے بڑی ہمدردیاں سمیٹی، ان کی بیگم صاحبہ نے 2 بیٹیوں کو لا کے. تو بھائی جان وہ جن ساروں کو پچھلی دور حکومت میں گرفتار کیا جاتا رہا وہ پولٹری فارم سے آئے تھے،
ان کے کوئی بال بچہ، ان کے کوئی والدین وہ کچھ نہیں تھے، صرف جو ہے وہ پی ٹی آئی یا ان کے اتحادیوں کے بال بچے، اور وہ بڑے جو انسانی ہمدردی کے مستحق ہیں. بالکل سب کی فیملیز محترم ہیں، سب کی فیملیز انسانی ہمدردی کے مستحق ہیں. بہرحال یہ ایک کام چل رہا ہے. پھر جو ایک چودھری پرویز الہی کے گھر چھاپا پڑا تھا، اور وہ چودھری وجاہت کی گرفتاری کے لیے بھی تھا، لیکن ہماری اطلاعات تھی کہ محمد خان بٹی کی گرفتاری کے لیے تھا. لیکن محمد خان بٹی کے خلاف جو پہلے کی مقدمہ درج ہوا تھا، اور ساتھ مونا صلیح وغیرہ کو بھی رکھا گیا تھا پیسے لے کے تبادلے کرنے والے معاملے میں، ایک اور مقدمہ ان کے خلاف درج ہوا ہے، اور وہ مقدمہ درج ہوا ہے ایف آئی اے لاہور میں. وہ بھی جو ہے وہ مبینہ طور پر پیسے لے کے ٹرانسفر تبادلے کروانے کے الزام میں ہے. تو محمد خان بٹی کے خلاف پرچہ آپ سمجھیں کہ یہ پرویز الہی کے خلاف ہی مقدمہ ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی ہیں. محمد خان بٹی جو ہے وہ فرنٹ مین سمجھے جاتے ہیں چودھری پرویز الہی کے. اس کے ساتھ ہی ایک اور بری خبر آ گئی. وہ بری خبر عمران خان صاحب کے لیے بری خبر تھی، اور جو فواد حسن فواد تھے، جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے تھے. نیب کیسز ان پہ بنائے گئے تھے، وہ کیسز ان کے چل رہے تھے. اور آج جو نیب عدالت لاہور ہے، اس نے ان کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا، اور میرٹ پر یہ فیصلہ سنایا. یعنی کہ کسی ہم وہ جو کہتے ہیں نا کہ قانون سازی یا اس ترمیم وغیرہ کے تحت نہیں ہوا، جو میرٹ پر ان کا کیس کا مکمل ہونے کے بعد ان کی بریت کی درخواست کے اوپر فیصلہ ہوا، اور فواد حسن فواد اور ان کی جو فیملی کے دیگر لوگوں کے خلاف مقدمہ بنایا گیا تھا، اس سے آج ان کو بری کر دیا گیا ہے. تو میں جو عرض کر تھا کہ عمران خان رجیم کے خلاف جو آپریشن جاری ہے، ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپریشن اب اپنے آنے والے دنوں میں آپ کو اپنے فل سوئنگ میں نظر آئے گا. اور ان گرفتاریوں کے بعد اور بھی بہت ساری گرفتاریاں ہونے والی ہیں، اور بھی بہت سارے مقدمات درج ہونے والے ہیں. لیکن اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے دوران ایک بہت بڑی گرفتاری ہونے والی ہے. یہ خبر بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. اس سے پہلے ذرا اس خبر کی طرف بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چند ایک سیانے لیڈر ہیں، وہ اور عمران خان، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بلکہ بجا طور پہ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ تو بینیفیشری ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر وہ نہیں چل سکتے. یہ جو عوامی مقبولیت ہے نا کہ خان صاحب بڑے مقبول لیڈر ہیں، یہ سارا کچھ اگر وہ ہوتے ان کو کیا ضرورت پڑتی اسٹیبلشمنٹ کی منتیں کرنے کی. تو بہرحال لیکن وہ مسلسل وہ ترلوں پہ یقین رکھتے ہیں، وہ ترلے کری جا رہے ہیں. اب آخری بندہ ان کے پاس رہ گیا. پرویز الہی صاحب ان کی سفارشیں کراتے اپنے آپ کو بلیک لسٹ کرا بیٹھے. لیکن علوی صاحب کو ہر دوسرے روز وہ کسی نئے طریقے سے کہتے ہیں نہیں یار تم رابطہ کرو. وہ چونکہ صدر پاکستان ہے، وہ احتراماً بھی ان کی بات سننی پڑتی ہے جو ہمارے ادارے ہیں ان کو. لیکن وہ بہرحال اپنی مستقل مزاجی سے قائم ہے کہ ہم نے کسی سیاستدان سے بات نہیں کرنی. لیکن اب ایک اور تازہ خبر یہ ہے کہ جناب پھر انہوں نے کہا عمران خان سے کہ جی میری ملاقات کرو. تو اس نے کہا کہ بھائی صاحب وہ نہیں کرنا چاہتے آپ سے ملاقات. تو عمران خان صاحب نے ان سے کہا کہ اچھا میری فون پہ بات کرا دیں، ہماری کو صلح کی باتیں کرا دیں، چلیں میری بات نہیں بھی ہوتی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ آپ سے فون پہ بھی بات نہیں کرنا چاہتے. اور رہی بات صلح کی، تو انہوں نے ایک ایسی بات عمران خان کو کہی کہ عمران خان عارف علوی صاحب کا منہ دیکھتے رہ گئے کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب صلح وہاں ہوتی ہے جہاں دو پہلوان برابر کے ہوں. اب یہ ایک بات تھی، اس میں سمجھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. تو بہرحال عمران خان صاحب مستقل مزاجی سے اس پہ قائم ہیں. اور فواد چوہدری صاحب کے بارے میں بھی ذرائع کا یہ کہنا ہے، بہت سارے ہمارے صحافی دوستوں کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ بھی کافی محنت ترلا کرنے کے بعد جو ہے وہ باہر آئے ہیں، اور باہر آ کر انہوں نے پریس کانفرنسیں وغیرہ بھی کی ہیں. اور پھر ان پریس کانفرنسوں میں انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ ترلا شرلا ڈالا ہے کہ شاید کوئی بات دوبارہ بن جائے. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات کہی ہے جو مسلم لیگ نون کے بیانیہ کے حوالے سے کہ جو وہ فہد حسین جو ہیں اور جو صحافی تھے اور اب وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، کہ وہ اگر بیانیہ نہیں بنا سکتے تو ان کو باہر نکال دیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ اپنی خدمات پیش کرنا چاہ رہا ہے، اپنی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہے. کافی عرصے سے ویسے وہ مبینہ طور پہ اس کوشش میں تھے. برابر آگے بڑھتے ہیں جناب. وہ جو معاملہ ہے راجن پور سے الیکشن لڑنے والا، راجن پور میں جو ضمنی الیکشن ہونا تھا، اور عمران خان صاحب تو آپ کو پتہ بڑے ٹارزن آدمی ہیں، وہ تو ہر حلقے سے خود الیکشن لڑتے ہیں. پہلے بھی 8-9 سے وہ لگے تھے، اب وہ کہتے ہیں جی میں 33 حلقوں سے خود الیکشن لڑوں گا. تو اس حلقے سے جہاں پہ اویس لغاری صاحب کے صاحبزادے عمار لغاری ہیں، اویس لغاری مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں، پنجاب کے صدر ہیں یا جنرل سیکرٹری ہیں غالباً. تو ان کے جو صاحبزادے ہیں عمار لغاری، وہ ان کو ٹکٹ ملا مسلم لیگ نون کی طرف سے ضمنی الیکشن میں. اور وہاں پہ بھی شیخ عمران خان صاحب امیدوار تھے، انہوں نے کاغذات نامزدگی داخل کرتے، لیکن اچانک انہوں نے وہ انکار کر دیا. ان کا جی میں یہ الیکشن نہیں لڑ رہا، اور انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی وڈرا کر دیے. اچھا یہ جو وڈرا کیے ہیں اس کی اب جو سیاسی مخالفین ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں جی خان صاحب دوڑ گئے، ان کو جو وہ الیکشن لڑنے سے ڈر گئے، اور جو ان کو اپنی عوامی مقبولیت تھی اس کا وہ ان کا بھرم کھلنے کا خدشہ تھا. اور وہ اویس لغاری جو ان کی سیاسی مخالف ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بھرپور الیکشن لڑیں گے، عمران خان کو اور آگے دکھائیں گے. حالانکہ وہ ان کی پارٹی کے ایم این اے کے جانے کی وجہ سے وہ سیٹ خالی ہوئی تھی.
لیکن اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات آگے ہے جو میں نے آپ سے عرض کی کہ جو ٹیرین خان والا بھوت ہے یہ عمران خان صاحب کے پیچھے پڑ گیا. وہ ان کی زندہ جو مبینہ صاحبزادی ہے وہ ایک بھوت بن کے ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. آج بھی ان کا کیس تھا, ٹیرین کے حوالے سے بھی کیس تھا, اور اس میں جو کل بھی انہوں نے عمران خان صاحب نے جو جواب جمع کرایا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری بیٹی ہے اور نہ ہی یہ کہا کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے. ان کا کہ چونکہ میں اب ایم این اے نہیں رہا تو اس وجہ سے یہ اب کیس بنتا نہیں ہے, تو یہ کیس خارج کیا جائے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا نہیں جی ایسا نہیں ہوگا, یہ بنتا یہ نہیں بنتا, آپ کی اس وقت کرنٹ پوزیشن کیا ہے یہ ہم الیکشن کمیشن سے پتہ کریں گے, اس کے بعد ہم اس کے اوپر فیصلہ کریں گے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہاں جی میری بیٹی ہے, تو وہ پھر پھنس جاتے ہیں, کیونکہ وہ پچھلے آج تک انہوں نے جتنے کاغذات نامزدگی وہ بیٹی بھی آج اچانک کیوں نہیں پیدا ہوئی, وہ تو پہلے کی ہے, تو وہ اس میں وہ نااہل قرار پاتے ہیں. اور اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میری بیٹی نہیں ہے, تو وہ پھر جنہوں نے کیس کیا ہوا ہے انہوں نے سارے ثبوت بھی ساتھ لگایا, ادھر بھی خان صاحب پھنس جاتے ہیں. تو یہ جو خوفناک بھوت بن گئی ٹیرین, یہ اب عمران خان صاحب کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ جو الیکشن سے وہ بھاگے ہیں NA 193 کے, اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر اگر یہ امیدوار ہو جاتے ہیں تو یہی جو اپلیکیشن ان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑی ہوئی ہے جس کی اب پروسیڈنگ ہوئی ہے, یہ ایک دفعہ پھر ان کے لیے پھندا بن سکتی ہے, کیونکہ وہاں پر بھی تو پھر جب اگر الیکشن لڑیں گے تو انہوں نے پھر اپنے اولاد کو ڈکلیئر کرنا ہے, تو وہاں پہ پھر وہ ٹیرین والا معاملہ آ جائے گا. تو میری یہ ذاتی رائے ہے اور تجزیہ ہے کہ وہ شاید الیکشن کا ہارنے کے خوف سے نہیں بھاگے, وہ بیسیکلی ٹیرین کے خوف سے بھاگے ہیں. اور اسی نقطے کو اگر پیش نظر رکھیں تو وہ جو 33 حلقوں سے انہوں نے اب اگلا الیکشن لڑنا ہے, اس میں بھی وہ سیم اسی پوائنٹ میں پھنستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اگر دیکھا جائے کہ اگر وہ آج نہیں بھی الیکشن لڑتے, فرض کریں ابھی وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, نہیں الیکشن کوئی بھی نہیں لڑتے, تو وہ جو پہلے انہوں نے غلط ڈکلیریشنز کی ہوئی ہیں اپنی بیٹی کے حوالے سے, یہ اگر فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر بھی یہ معاملہ ان کی نیالی کی طرف جائے گا. سو توشہ خانے والا معاملہ, فارن فنڈنگ والا معاملہ, ٹیرین والا معاملہ, یہ تمام معاملات, ہر معاملہ اپنی اپنی جگہ پہ عمران خان صاحب کی نااہلی کو ظاہر کرتا ہے, اور اب یہ سارا معاملہ ان کی نااہلی کی طرف جا رہا ہے. رہی بات عمران خان رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے, ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر فیصلے ہو گئے ہیں, فری ہینڈ متعلقہ جو محکمے ہیں ان کو دے دیا گیا ہے, جس وقت چاہیں گے وہ عمران خان کو گرفتار کر لیں گے, اور اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے دوران عمران خان صاحب کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جو بھی ہمارے پروگرام کے بارے میں آپ کی رائے ہو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.